बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम के आयत नंबर 69 और 70, जो कि अगले पेज पर ख़त्म होती है। आयत नंबर 70 ये है, इधर से शुरू हो रही है और ख़त्म दूसरे पेज पर हो रही है, यानी कि आयत नंबर 69 एंड 70। इंशाअल्लाह आज तर्जुमा करेंगे तफसीर के साथ, इंशाअल्लाह तिलावत करके। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और नहीं, अला ऊपर, अलल्लज़ीना ऊपर उनके जो यत्तक़ूना परहेज़गार हैं, डरते हैं, बचते हैं बुरे कामों से, यानी मिन से, हिसाबिहिम हिसाब उनका, हिसाबिहिम मिन शैइन हिसाब उनका कुछ भी, वलाकिन और लेकिन, ज़िक्रा नसीहत करे, लअल्लहुम ताकि वो, यत्तक़ून डर जाएं, ताकि वो डर जाएं या ताकि वो बचते रहें। अब इस आयत का बमुहावरा तर्जुमा करते हैं कि नहीं है उन लोगों पर जो परहेजगार है, या नहीं है जिम्मेदारी उन लोगों पर जो परहेजगार हैं, हिसाब उन लोगों का कुछ भी जो बुरे लोग हैं, यानी उनका हिसाब कुछ भी परहेजगारों पर नहीं है। वलाकिन और लेकिन नसीहत करे उन लोगों को, ताकि वो डर जाएं और बुरे कामों से बचें। तो इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि परहेजगार लोग जो हैं, बुरे लोगों का हिसाब उनसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनको चाहिए कि बुरे लोग जो बुरे काम कर रहे हैं, जो मुनकर है, जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं हैं, तो उनको नसीहत करें, उनको नसीहत करें। हो सकता है वो मान जाएं और डर जाएं और हिदायत पर आ जाएं। हालांकि अगर वो ना माने तो उनकी जिम्मेदारी परहेजगारों पर नहीं है कि वो जो बुरे काम करेंगे तो उनकी सजा परहेजगारों को भी, अच्छे लोगों को भी, नेक लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है। परहेजगार लोग जो है उनको नसीहत करें, अगर वो मान जाए, हिदायत पर आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। अगर ना माने तो परहेजगार लोगों को दिमागी कुश्तियां उनसे नहीं लड़नी चाहिए, मजीद उन पर कोशिश और कुव्वतें अपनी ज़ाया नहीं करे, अपना वक्त और कुव्वतें उन पर ना लगाएं। ये वक्त और ये कुव्वतें अपने उन लोगों पर लगाएं जिनमें कुछ इस्लाह की नजर आ रही हो कि वो इस्लाह कर लेंगे अपनी, कि यानी उनको अगर नसीहत करें तो वो असर कबूल कर लेंगे और वो हिदायत पर आ जाएंगे। तो ये कुव्वतें और ये वक्त उन लोगों पर सर्फ करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर नहीं जो कि मजीद तावीलें पेश करें और झगड़ने लगे और मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसे लोगों पर अपना वक्त और अपनी कुव्वतें ना ज़ाया करें, और क्योंकि उनका हिसाब उन पर नहीं। ये जो इधर लिखा है ना कि अल्लाह ताला ने बताया है अपने कलाम में कि परहेजगार लोगों पर उनका हिसाब नहीं, उनका जिम्मा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अपनी कुव्वतें और अपना टाइम उन पर ज़ाया ना करें, नसीहत कर लें। अगर वो माने तो ठीक है, लेकिन मजीद कोशिश ना करें, उनके साथ दिमागी कुश्तियां ना लड़ें, जो वो तावीलें पेश करे और आप उनको सफाइयाँ पेश करें। बस नसीहत कर ली, उन्होंने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो उनका हिसाब किताब अल्लाह उनसे खुद करेगा।
پرہیزگاروں کا کام پورا ہو گیا، نیک لوگوں کا کام پورا ہو گیا۔ اگلی آیت میں ہے وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جو بناتے ہیں، تخذو بناتے ہیں، دینہم اپنے دین کو، لعبا و کھیل، و اور لہو تماشا، لہو وغرتہم الحیات الدنیا، جو بناتے ہیں اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں رکھا ان کو، غرتہم دھوکے میں رکھا ان کو، ہم الحیات الدنیا زندگی دنیا کی نے، یعنی دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ وذکر، اور نصیحت کر، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے ساتھ اس کی آیتوں کو سنا کے ان کو نصیحت کر، ان تبصلا، یہ کہ گرفتار ہو، نفس کوئی جان، بسبب کسبت اس کی کمائی کے، یعنی نصیحت کرو ان کو اور تاکہ وہ گرفتار نہ ہو جائے بسبب اپنے کمائی کے، یعنی جو برائی وہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہ ہو، تو نیک لوگوں کو چاہیے جو اس کو پتہ ہو ان کو چاہیے کہ ان کو نصیحت کرے اور اس قرآن کی آیات سنا کر ان کو نصیحت کریں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں اور اللہ کے سامنے پھر گرفتار نہ ہو۔ لیسا، نہیں ہو، لہا اس کے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، دون علاوہ، اور اللہ کے علاوہ، نہیں ہو اس کے لیے اللہ کے سوا ولی، کوئی دوست یا حمایتی، ولا شفیع، اور نہ سفارش کرنے والا، وَإِن، اور اگر، تعدل، بدلے میں دے، کلا، ہر چیز، عدل، بدلے میں دے، ہر وہ چیز جو بدلے میں، لا یؤخذ، تو نہیں لیا جائے گا، منہا، اس میں سے، یعنی اس وقت پھر بدلے میں کچھ نہیں قبول کیا جائے گا آخرت میں۔ اولئک، وہی تو ہے، الذین، وہ جو، ابسلوا، گرفتار ہوئے، بما، بسبب، کسبوا، جو انہوں نے کمایا، لہم، ان کے لیے، شراب من، پینے میں سے ہوگا، حمیم، ابلا ہوا پانی، حمیم وعذاب علیم، پینے کے لیے ہوگا ابلا ہوا پانی اور عذاب دردناک، علیم، دردناک عذاب، بما، بسبب اس کے، یا یہ اس لیے، کانو، تھے وہ، یکفرون، کافر، یا وہ کفر کرتے تھے، یا وہ منکر ہوتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اللہ کی آیتوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، وَذَرِ الَّذِينَ، وہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو بناتے ہیں اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ان کی، اس کی رونق اور وجاہت اور مال و دولت ان کو کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے اور اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ دو اور نصیحت کرو ان قرآن کے مطابق، یہ قرآن کے ساتھ کی آیتوں کے ساتھ ان کو نصیحت کرو تاکہ وہ جانے جو گرفتار ہو اس برائی کے کاموں کی وجہ سے جو اس دنیا میں کر رہے ہیں، تو وہ بچ جائے، وہ اللہ کے، جس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی نہیں ہوگا اللہ کے سامنے، پھر حساب و کتاب کے دن کوئی حمایتی نہیں ہوگا کہ زور زبردستی
اس کے لیے اس کو بچائے دوزخ سے، یا کوئی سفارش کرے تو اس کے لیے کوئی بدلے میں کچھ مال اور دولت دے یا کچھ ضمانت دے اس کی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پھر اس کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے پھر کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی دوست۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو نصیحت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنے برائی کے کاموں کو چھوڑ کر اور وہ ہدایت پالیں۔ نصیحت ضروری ہے لیکن مزید نہیں۔ نصیحت اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے باتوں کو نہ چھوڑے تو پھر اس کی ذمہ داری وہ پھر اللہ حساب لے گا ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم اور مہربان ہے، کہ پھر بار بار کہہ رہا ہے کہ نصیحت نہ چھوڑو ان کو، نصیحت کرو ان کو بار بار۔ پچھلی آیت میں بھی وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر جائے، ان کو نصیحت کرو۔ ادھر بھی کہتے ہیں چھوڑو ان کو کھیل اور تماشا میں جو غرق ہوئے ہیں دنیا کی زندگانی میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نصیحت کرو ان کو، کہ کوئی جان ایسی نہ ہو کہ وہ اپنی غلطیوں اور برائیوں کی وجہ سے پکڑا جائے، حساب کتاب میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے، تو اور اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی جو ہے حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کو نصیحت کرو، کیونکہ ادھر پھر بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، چاہے کچھ بھی آپ کہیں کہ یہ بدلے میں لے لو، ادھر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہی لوگ جو برائیاں پہ برائیاں کرتے جائیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جائیں، اللہ کی آیتوں کو نہ مانیں، اس سے انکار کریں، تو وہ گرفتار ہوں گے بسبب اپنی کمائی کے، جو انہوں نے کیا ہوگا، نافرمانیاں کی ہوگی، تو اس کے بسبب وہ گرفتار ہوں گے، اور ادھر ان کے لیے ابلا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے دوزخ میں۔ اور ایک جگہ پر تو میں نے پڑھا ہے، ادھر ہم پڑھیں گے آگے، کہ پیپ جو ہے گرم ہوا ابلا ہوا پیپ پلایا جائے گا دوزخ میں۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ تو دوزخ میں ایسے حالات ہوں گے۔ تو یہ بار بار اللہ ڈرا رہا ہے کہ ڈر جائیں اور ہم اس برائی کے کاموں کو چھوڑ جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق نہ پامال کریں اور ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے لیے ہی کر رہا ہے، کہ کوئی کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی لوگ جو ہے، کوئی انسان جو ہے وہ نافرمانیاں کرتے جائیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابلتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اس سے روگردانی کی، اس سے انکار کیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، میری استانی اپی جان کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے میں، اس کی تلاوت میں، تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، ترجمہ اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ،
یا پروردگار جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما، جائز دعائیں، خواہشات اور ضروریات ان کی قبول فرما ہمارے سمیت، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم